معزز حاضرین علماء کرام اور صوفیاء اعظام، تمام حاضرین، آپ کو اچھی طرح علم ہے کہ قرون اولیٰ سے آج تک صوفیاء اعظام کا ایک مرتبہ، ایک مقام اور ایک عمل سورج سے زیادہ روشن رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ جس طرح سورج اندھیروں کے ساتھ جنگ کر کے روشنی کو تمام جہان میں پھیلانا اس کا منصب ہے، اس کی ذمہ داری ہے، اس کی ذات کی یہ خاصیت ہے، نور رہنا اور نور پھیلانا۔ اسی طرح صوفیاء کرام جو مشکات نبوت سے فیض یافتہ ہیں اور جن کی روحوں کے آسمان پر نبوت کی کرنیں ستارے، چاند اور سورج کی طرح ہر وقت حاوی رہتی ہیں، وہ سدا نورانی کیفیت میں رہتے ہیں اور نفس، دماغ، عقل کی فتنہ سازیوں کے اندھیروں کو اپنی قوت نور سے زائل کرنے پر ہمتاً مصروف رہتے ہیں۔ ان کو اپنے مرتبے، اپنی توصیف، اپنی ذاتی شناخت اور اپنے مرتبے کا تعارف اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ انہیں غرض ہے تو ایک کہ ہر جگہ میرے محبوب ہی کا نام و کام رہے، ہر جگہ جلوہ نبوت کا فرما ہو، ہر جگہ توحید رب کی جلووں کی برسات رہے۔ اپنے ہوں کہ بیگانے، چھوٹے ہوں کہ بڑے، عورتیں ہوں کہ مرد، کافر ہوں کہ مسلمان، مومن ہوں کہ منافق، جو سامنے آیا ان کی کوشش یہی رہی ہے کہ دریائے محبت میں ان کو غوطہ دے دیا جائے۔ آگے قسمت والے لوگ فیض یاب ہوتے ہیں۔ وہ زمین جو شورہ زدہ زمین ہوتی ہے، اس میں جتنا پانی دیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن وہ زمین کہ جس کے اندر قوت نمو کی صلاحیت ہوتی ہے، فصل اگانے اور کچھ چیز ملنے، فیض ملنے، تراوت، شادابی اور پانی کو حاصل کر کے اپنے اندر جذب کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، وہیں سے گل و گلزار اٹھتے ہیں۔ بے شک۔ اور جہاں پتھر اور شورے کی زمین ہوتی ہے، وہاں جتنا بھی پانی اور اسباب گل و بہار استعمال میں لائیں، بیکار، بے سود، ضیاء ہی ضیاء ہیں۔ اور جہاں صلاحیتیں موجود ہیں، وہاں تھوڑی سی نمی بھی حالت بدل دیتی ہے۔ تو صوفیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ساری زندگی فیض نبوت سے مالا مال ہو کر ساری کائنات میں نبوت پاک کے جلووں کی فیض باری کا اہتمام کرتے ہیں، اور ان کا پہلا جو اثر ہوتا ہے وہ دلوں پر حملہ کرتے ہیں۔ ان فوراً دلوں کو اپنی طرف قبضے میں لاتے ہیں اور ایک دم نگاہ عشق کا جھاڑو پھیرنا شروع ہو جاتے ہیں۔
मोहब्बत और लगन से दिलों को नरम करके उसे पाक साफ करने के लिए इश्क की आंच देते। जब वो पिघल के ठीक हो जाए, पिघलने की सलाहियत ना हो तो किसी काम का नहीं। वो कमाल लिखते हैं कि तांबे में पिघलने की सलाहियत है तो सोना बनता है, और सोने में पिघलने की सलाहियत है तो जेवर बनता है, और लोहे में पिघलने की सलाहियत है तो हथियार बनते हैं। पत्थर में पिघलने की सलाहियत नहीं, वो खाक बनता है। तो जिस दिल में महबूब हकीकी के जलवों की तपश कबूल करने की सलाहियत हो और ये दिल नरम होकर मकाम तलब पर आए, नरम होकर मकाम तलब पर आए, तो जिस तरह मौसम बरसात में आसमान से बारिश आती है तो ज़मीनें ज़िंदा होती हैं, इस तरह जब दिल नरम होकर मकाम तलब में आते हैं तो बारगाह रसालत से बरसात आती है, वो दिलों को सदा बहार बना जाती है। तो ये सूफिया हैं जो दिलों को नरम करके मदीना मुनव्वरा से उठने वाली बरसात को इन दिलों की तरफ मुतवज्जे करती हैं। तो गोया ये सूफिया ये सफ़ीर हैं बारगाह नबुव्वत के, और वो फैज़ जो बारगाह नबुव्वत से तकसीम होता रहा है और हो रहा है और होता रहेगा, ये सफ़ीर वो फैज़ लेकर दिलों की ज़मीन दुरुस्त करके वहीं कतरे उतारते चले जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस मकाम पर जनाब रूमी रहमतुल्लाह अलैह बड़ा खूबसूरत इरशाद फरमाते हैं, गर हिजाब अज जहाँ बरखास्ते गर हिजाब अज जानहा बरखास्ते गुफ्त हर जाने मसीह आसास्ते गुफ्त हर जाने मसीह आसास्ते देखा आपने, पढ़ा भी होगा, सुना तो बारहा है कि दमे ईसा जाने ईसा रूह ईसा अलैहिस्सलाम, कुव्वत ईसा बरक़ात ईसा मौजज़ात ईसा अलैहिस्सलाम जिधर मुतवज्जे होते वो ज़िंदगियाँ तक़सीम करते थे। मुर्दा आया तो ज़िंदगी दे दी, ख़ज़ां आई तो बहार दे दी, बेचैनी आई तो करार दे दिया, जुदाई आई तो वसल दे दिया, और मौत आई तो हयात दे दी। ये उनकी रूह में, उनके मिजाज में, उनके मकाम में और उनकी ज़िम्मेदारियों में अल्लाह ने ये सौदा, ये सामान वदियत फरमा दिया था। जनाब रूमी रहमतुल्लाह अलैह सारी दुनिया को मुखातब करके फरमाते हैं, उधर भी रूह थी, इधर भी रूह है, उधर भी ज़िंदगी थी, इधर भी ज़िंदगी है, इंसानियत उधर भी थी, इंसानियत इधर भी है, बशरियत उधर भी थी, बशरियत इधर भी है, इंसान वो भी हैं, इंसान आप भी हैं, बशर वो भी हैं, बशर आप भी हैं, खाते वो भी रहे, खाते आप भी हैं, मगर उनका खाना हुजूर में रहा है, उनका खाना हुजूर की वजह से नूर बन गया था, वो नूर ही खाते रहे। आप चूंकि दूरी के मकाम पर हैं, आपकी बशरियत गालिब थी, वहाँ रूहानियत गालिब थी, आपकी नफसानियत गालिब थी, वहाँ दिल और रूह के तका से नूर रब के जलवों से माला माल होकर बशर भी नूर के जलवों के अंदर था, बशरियत भी नूर के अंदर थी, इसलिए वो रूह और जिस्म दोनों की कैफियत एक हो गई थी। कहीं जिस्म रूह की कैफियत में था और कहीं रूह जिस्म की कैफियत में थी, तो वो जिधर देखते रूह की कैफियत वारद करते, चूंकि जिस्म पर नींद तारी होती है, रूह पर नहीं होती।
جسم پر موت طاری ہوتی ہے، روح پر موت طاری نہیں ہوتی۔ انبیاء کے جسم بھی روح کی طرح ہوتے ہیں، اس لیے وہ قبر میں جا کر بھی روح کی طرح زندہ رہتے ہیں۔ تو جناب رومی یہاں آ کے کیا پیارا ارشاد فرمایا، گر حجاب از جان ہا برخاستے گفت ہر جانے مسیح آساستے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان کو تو دست قدرت نے سنوارا ہے، سبحان اللہ، انہیں تو نگاہ رب نے پالا ہے، انہیں تو حضرت مریم علیہ السلام کے پاکیزہ آغوش نے سہارے دیے، رب کے جلووں نے نظارے دیے، رب نے قرب کا مقام دیا، اور روح کو جسم کو روح کی کیفیت سے مالا مال فرما کر، وہی تھے نا جب ان کی امی جان حضرت مریم علی نبینا علیہ السلام پر تہمت لگی تو اب وہ خاموش ہو گئیں، تو اللہ نے اشارہ فرمایا آپ نے نہیں بولنا۔ وہ 1-2 دن کا وہ بچہ جس کی گویائی پر کوئی عقل انسانی گواہ نہ بن سکی اور کوئی تجربہ گواہ نہیں بنے گا کہ 2 سال کا بچہ ہو وہ فصیح گفتگو کرے، 2 سال کا بچہ ہو اور زمانے کے ادیبوں کو حیران کر دے۔ فرمایا تم نے خاموش رہنا ہے۔ تو جب ان کے پاس گئے فاشارت الیہ، مجھ سے کیا پوچھتے ہو، مجھ پر تہمت لگاتے ہو، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، ادھر دیکھو، ان سے پوچھو، فاشارت الیہ، ادھر جاؤ، تمہیں پتہ چلے کہ وہ ہے کون، آیا کیسے اور کیوں آیا اور کیا بیان کرنے کے لیے، پوچھو تو صحیح۔ تو وہ سارے حیران ہو گئے، ان کو وہ جو شبہ تھا، اعتراض تھا، گیلا اور شکوہ تھا، تہمت کا جو ایک جذبہ تھا وہ ختم ہو گیا، اور وہ سارے کے سارے اس بات پر متعجب ہوئے کہ بچہ چند لمحوں کا، 2 دن کا یہ بولے گا اور یہ سوال سمجھے گا اور ہمیں سمجھائے گا۔ وہ سب بات ذہن و دل سے نکل گئی، اس طرف جب گئے تو انہوں نے ان کی طرف نگاہ اٹھائی، سبحان اللہ، کیا بات، سبحان اللہ، نگاہ اٹھا، جب قریب گئے نظر اٹھی، لب ہلے، آواز آئی، انی عبداللہ، کیا سمجھتی ہو مجھے، میں اللہ کا محبوب بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اس کا نبی ہوں، میں اس کا نائب ہوں، تمہارے دلوں کے اندر چھپی ہوئی باتیں بھی ظاہر کرنے کی قدرت رکھتا ہوں، جو چیز تم نہیں دیکھ سکتے وہ میں دیکھتا ہوں، جو تم نہیں بتا سکتے میں بتاتا ہوں، اور جو تم چھپاتے ہو میں ظاہر کروں گا۔ میں رب کا نائب ہوں، وہ علم جو اللہ کی صفت ہے اس کا نور میرے اندر رکھا گیا ہے۔ سبحان اللہ، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ تو یہاں جناب رومی فرماتے ہیں کہ بچپن ہی میں، طفولیت میں، بچپن میں 2 دن کا وقفہ ابھی گزرتا ہے، فصیح کلام کرتے ہیں، ہوش میں بولتے ہیں، عقل و ہوش کی سرحدیں جلوہ رب کی تپش میں گم کر کے جب وہ بولتے ہیں تو وہ خود نہیں بولتے، اس زبان میں خدا بولتا ہے۔ تو جناب رومی فرماتے ہیں گر حجاب از جان ہا برخاستے، ان کو سامنے رکھو نا، تم بھی اپنی روح سے پردے ہٹاؤ نا، تمہارے پر جو بشریت کا حجاب آ گیا ہے، گناہوں کا حجاب آ گیا ہے، غلط فکر، زبان بولتی ہے تو غلط، نگاہ دیکھتی ہے تو غلط، کان سنتے ہیں تو غلط، قدم چلتے ہیں تو منزل غلط، روح تڑپتی ہے تو تڑپنے کا معیار غلط، اور دل مچلتا ہے تو مچلنے کا معال غلط، اور نفس پھڑکتا ہے تو گناہ پرورش پکڑتے ہیں، اور مزاج بولتا ہے تو شیطانی راج نازل ہوتا ہے۔ کیا ہو تم بھی بدلو، اور بدلو کس طرح؟ یہ جو گناہ کے پردے آ گئے نا آپ پر، گناہ کے پردے آ گئے آپ پر، ان کو دور کرو۔ میں نے ایک دفعہ مثنوی شریف کا درس دیتے ہوئے ایک مثال دی تھی، اور موقع کی مناسبت سے میں اس کا اعادہ کرنا چاہوں گا۔
کہ آپ نے شاید تماشا نہ دیکھا ہو، چونکہ آج کل حالات اور کرینے اور معاش کے سلیقے بدل گئے ہیں۔ پہلے دور میں دیہاتوں میں لکڑیاں جلتی، کھانا پکتا، اور جب کھانا تیار ہو کے فارغ ہوتے، وہ جو انگار ہوتے تھے وہ جمع کر کے رکھ دیتے تھے، اور ان انگاروں پر سفید رنگ کا باریک بے وقت، بے وزن، بے قوت پردہ آ جاتا تھا، اس پر خاکستر ڈال دیتے تھے۔ جب ہٹاتے خاکستر، انگار دو قریب کرتے، ساتھ کوئی لکڑ لگاتے، زور سے پھونکتے، آگ نکل آتی تھی۔ گویا ہیں وہ پردے کے اندر، آگ ابھی ہے مگر پردے میں ہے۔ اب اس پردے کو ہٹا کے اسے پھونک مارنا اور اس سے شعلے برآمد کرنا، یہ اس کا اپنا کام نہیں، یہ کسی دوسرے کا کام ہے، اور یہ بچوں کا کام بھی نہیں، یہ اندھوں کا کام بھی نہیں، یہ جاہلوں کا کام بھی نہیں، اور یہ بیوقوفوں کا کام بھی نہیں، اور یہ مردوں کا کام بھی نہیں، یہ جاننے والے عقل مندوں کا کام ہے کہ دو انگارے جمع کرنے کے بعد شعلے کس طرح پیدا کیے جا سکتے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ جذبات محبت، وہ عشق و سوز و صداقت، وہ جذبات محبت، وہ عشق و سوز و صداقت، یہ تمہارے اندر موجود ہیں۔ ایمان اور اس کی لذت اپنے اندر موجود ہے، عشق اور اس کی تپش اندر موجود ہے، لیکن اس پر پردہ آ گیا ہے۔ یہاں کوئی دوسرا چاہیے جو اس سے ہٹا کے زور سے پھونک مارے اور اس کو ظاہر کرے۔ تو وہ پھونک کیسے مارے گا؟ جب اس کو ہٹا کے دل سامنے رکھ کے حق ہو کی پھونک مارے گا تو وہ تمام غلاظتیں دور ہو جائیں گی، وہ عشق کے شعلے باہر آ جائیں گے۔ اور جب وہ عشق کے شعلے باہر آئیں گے تو وہ روح کو متاثر کریں گے، وہ دل کو آباد کریں گے، وہ دماغ کو درست کریں گے، وہ مزاج کو درست کریں گے، وہ نفس کی شرارتوں کو رام کریں گے، وہ قدم کی رفتار درست کریں گے، چونکہ عشق معشوق کی طرف لے کے جاتا ہے اور محبت محبوب کی طرف لے کے جاتی ہے۔ وہ جو اندر روح اور دل میں ابتدا میں آپ کے اندر رکھا گیا تھا، اب یا نبوت کی نگاہ اسے اٹھا سکتی ہے یا ولی کا تصوف اٹھا سکتا ہے۔ تو جب یہ کیفیت مل گئی تو روح بھی مائل محبوب ہو گئی، دماغ بھی مائل محبوب ہو گیا، قدم بھی مائل محبوب ہو گیا۔ قدم اب چلے گا تو کوئے محبوب چلے گا، نظر اٹھے گی تو سوئے محبوب اٹھے گی، اور زبان بولے گی تو گفتگو محبوب ہوگی، تڑپ ہوگی تو جستجو محبوب ہوگی، تو پھر غلاظتیں قریب نہیں آئیں گی۔ یہاں اب شیطان حملہ آور ہوگا، وہ وسوسے ڈالے گا۔ تو ان وسوسوں کو دور کرنے کے لیے پھر شیخ کامل، پیر کامل کی محبت و معیت و صحبت ضروری ہے، تاکہ اس کے تصوف اور اس کی باریک بینی اور اس کے جذبات عبادت اور اس کی سوز ساز بندگی کا نور اس مرید کے دل و دماغ پر پڑے اور شیطان باہر نکل جائے، پھر وہ حق کی طلب و تلاش پھر جاری ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان تو یہاں آ کے فرماتے ہیں گر حجاب از جان ہا برخاستے گفت ہر جانے مسیح آساستے۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ آگے بہت ایک اور خوبصورت ارشاد فرماتے ہیں، میں اپنی کوتاہی علم اور کمزوری یہ طبع کے باعث میں اسے مختصر کر رہا ہوں، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب آدمی دریا یا سمندر کی طرف جائے نا تو کنارے پر پانی تھوڑا ہوتا ہے، تو قدم قدم جب آگے جاتا ہے، قدم قدم آدمی آگے بڑھتا ہے تو گہرائی بھی اور گہرائی بھی زیادہ ہوتی ہے، تو شناور نہ ہو اور مضبوط نہ ہو، ٹانگیں اور بازو مضبوط نہ ہو اور سینے میں قوت نہ ہو اور تیراکی کا فن نہ جانتا ہو تو وہ کنارے پر ہی بیٹھا ہاتھ مارتا رہتا ہے۔ میری اور آپ کی مثال انہی عاشقوں والی ہے جو کنارے پر بیٹھ کے ہاتھ مارتے ہیں، پھر بھی کروڑ درجہ بہتر ہیں ان سے جن کو پتہ ہی نہیں کہ عشق کا دریا کہاں بہہ رہا ہے۔ ہم اگر تیرنا نہیں جانتے تو دریا عشق کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تو ہیں نا، کوئی آئے گا، کبھی کشتی محبت آئے گی اور بچھڑے ہوئے
आशिकों को उठा के कश्ती में बैठा ही लेंगे। ये भी कामयाबी की एक दलील है। आप बड़ी बड़ी मज़ेदार बात फरमाते हैं, ए तमाम सालिकीन राह मोहब्बत और जोयान वस्ल हबीब, आप कितने खुश नसीब और ख़ूबसूरत लोग हैं कि आपको एक हसीन आरज़ू उठा के यहाँ ले आई है, जो आपके रूह के अंदर याद महबूब की एक वजदानी कैफियत थी, उसकी तस्कीन और तमानियत के लिए जनाब रूमी ने अपना दामन फैला के आपको सदाबहार बनाने का अमल जारी कर दिया है। यहाँ वो एक बात फरमाते हैं कि वो लोग कि जो बीमार होते हैं वो मुरग़्ग़न ग़िज़ाएँ नहीं खाया करते, और खाएं तो हज़म नहीं होती, कै हो जाती है। जिनके दिल और दिमाग, नफूस, निगाहें, आदतें, खसलतें गुनाह से लिथड़ी हुई हूँ, गुनाह की मैल और कसाफत उन पर तय दर तय गालिब हो गई हो, वो लोग बीमार होते हैं। और जिनके दिल और दिमाग ज़िक्र की कुव्वत और इश्क की लज्जत और महबूब की मोहब्बत और उसकी कुर्बत की बिना पर दिल, दिमाग, रूह साफ़ होते हैं और उस पर जलवों की बरसात थोड़ी थोड़ी होती रहती है, ये लोग तंदुरुस्त और सेहतयाब होते हैं। तंदुरुस्त और सेहतयाब लोग मुरग़्ग़न ग़िज़ाएँ खाते हैं, और जो मरीज़ होते हैं ये मुरग़्ग़न ग़िज़ाएँ नहीं खाते। गोया जलवाए महबूब की लज्जत सेहतयाब लोग और जलवाए महबूब की लज्जत गुनाहगारों के नसीब में नहीं है। उनके लिए चाहिए कि वो अस्पताल जाएं, वो शफाखाने में जाएं। तो सूफ़ी की नज़र वो अस्पताल का वो इंजेक्शन है, सूफ़ी की मजलिस अस्पताल है, और उसकी नज़र और उसके अल्फाज, उसकी तवज्जो और उसकी तासीर, ये वो अद्वियात हैं जो गुनाहों का इज़ाला करती है, गुनाहों का इज़ाला करती हैं। आहिस्ता 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 जितना गुनाह हट गया उतनी नेकी आ गई, जितना गुनाह गया उतनी पाकीज़गी आ गई, जितना गुनाह गया उतनी नेकी की लज्जत आई, जितना गुनाह गया उतना कुर्ब हुजूर की कैफियत आई। जब सारा गुनाह ख़त्म हो गया तो महबूब की यादों और ज़िक्र की लज्जतों का वहाँ सूरज तुलू हो जाता है। तो यहाँ आके वो फरमाते हैं, साहिबे दिल रान दारद आज़या गर खुरद उ ज़हर कातिल राया। तुम कामिलों को हर तरह की ग़िज़ा खाते हुए ना देखो, उनका दिमाग, उनकी रूह, उनका मैदा इस काबिल है कि जो आएगा वो हज़म हो जाएगा, उनकी नकल ना करना। अभी तुम्हारा मैदा इस काबिल नहीं हुआ, तुम हर ग़िज़ा नहीं खा सकते। जो वो खाते हैं मत खाओ, जो वो करते हैं मत करो, जो वो बोलते हैं मत बोलो। वो देख के बोलते हैं, तुम सुन के बोलते हो। वो महबूब को देख के कुछ खाते हैं और तुम उनकी अदा की नकल करते हो। तुम और हो, वो और हो। जब तुम हम जिन्स नहीं हो तो उनकी ग़िज़ा क्यों खाते हो? लिहाजा ऐसा ना करना। साहिब दिल रा नज़ारा दाज़या, जो साहिब दिल हो गया। साहिब दिल के कई माने हैं, कई माने। एक दिल का जो दिल होता है ना, दिल सलीम, और उस सलीम दिल का जो मालिक हो, वो कौन सा दिल होता है? जिसमें गुनाह ना हो, जिसमें बुरे ख्याल ना हो, जिसमें बुरी ख्वाहिश ना हो, जिसमें बुरी आरजू ना हो, जिसमें शैतानी वसवसे ना आए। दिल सलामत हो गया। जिस पर तक़वे का पैरा हो जाए। और आशिक ये कहता है कि जिस दिल पर महबूब का पहरा लग जाए वही दिल सलीम है, वही दिल सलीम है। और ये जो ऐसा दिल कि जिस पर उसके महबूब के जलवे पहरा देने शुरू हो जाए, वो साहिब दिल होता है। वो जैसी भी मुरग़्ग़न ग़िज़ा खाए वो हज़म कर लेता है, उसको तो न दारत ज़या, उसको तो नुकसान नहीं होता। घर खुरद उ ज़हर कातिल राया, वो जहर भी खा ले तो वो जहर भी उसके लिए शफा बन जाता है। उसका मुकाबला ना करना। लेकिन तेरी मिसाल क्या है? आप फरमाते हैं, जान के सेहत या तो वज़ परहेज़ रुस्त,
طالب مسکین میانے تپ درست آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ جب آدمی صحت یاب ہو کے نکل جائے اور مکمل تندرست ہو، مکمل توانا ہو اور صحت اندر باہر ہر اعتبار سے، تو پھر حکیم اس کے کہے کہ یہ پرہیز ہے، یہ نہ کھانا، یہ نہ کھانا؟ کبھی اس نے پرہیز کا حکم دیا تندرست کے لیے؟ کسی پرہیز کی شرط نہیں، اور بیمار کے لیے لمحے لمحے پر پرہیز کرنے کی شرط ہے۔ تو جناب رومی فرماتے ہیں کہ جن کے دل بیمار ہیں، جن کی روحیں بیمار ہیں، جن کا نفس باغی ہو گیا، جن پر شیطان مسلط ہو گیا، اور جو گناہ کے اثرات غالب ہو گئے، تم تو مریض ہو، اب تم تو علاج کے لیے آئے ہو، اب تمہیں پرہیز کی غذا کھانی پڑے گی، یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا۔ اور جو مکمل آزاد ہو گئے، تم جدھر جاؤ نیکیاں برساتے جاؤ گے، تم جدھر جاؤ گے بہاریں ساتھ ہوں گی، تم جدھر جاؤ گے ذکر کا نور ساتھ ہوگا، تم جدھر جاؤ گے کملی والے کے عشق کا سرور ساتھ ہوگا، تم جدھر جاؤ گے محبت محبوب تیری رہنما ہوگی، عشق تیری پونجی ہے، محبت تیری غذا ہے، نظر چہرہ رسول پر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تم تو اور ہو، لیکن جو گناہگار ہو تم احتیاط کرنا، تم پرہیز کرنا، پرہیز سے تم بچ جاؤ گے، ورنہ موت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ زاں کے صحت یافت وز پرہیز رست، طالب مسکین میانے تپ درست۔ طالب مسکین، یہ طالب جو ابھی اسراء میں آیا ہے، اس کو تو بیماریوں نے پکڑ رکھا ہے، اس کو تو مکمل بخار ہے، اس کے دماغ میں بخار ہے، اس کی روح میں بخار ہے، اس کے نفس میں بخار ہے، اس کے جسم میں بخار ہے، نفس آوارہ، دل بیکار، ناکارہ، آرزو تو نکمی اور جستجو تو بیہودہ، تم تو مریض ہو، ابھی اسراء میں آئے ہو، لہذا پرہیز شروع کر تاکہ منزل تجھے قبول کرے۔ سبحان اللہ۔ پرہیز قبول کر، پھر پرہیز کر تاکہ منزل تمہیں قبول کرے۔ اور جو لوگ آزاد ہو گئے انہیں وہ تو منزل پر پہنچ گئے، جو منزل پر پہنچے انہیں کیا پرہیز ہے، وہ تو رخ یار ہی دیکھنا ان کا علاج ہو گیا۔ سبحان حضرات گرامی، سبحان اللہ۔ یہاں وہ بہت خوبصورت باتیں فرماتے کہ وہ لوگ یہاں ایک خوبصورت تحقیق کے تحت میرا اس پر اپنا ذاتی فیصلہ نہیں ہے، جناب رومی جو فرماتے ہیں وہی، وہ فرماتے ہیں کہ یہ دو قسم کے لوگ ہیں، ایک مقبول اور ایک مقبول نہیں ہے مگر ان کی صورت بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو مقبول بھی ہیں، مقرون بھی ہیں، محبوب بھی ہیں، جو قرب کی منزل پر ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں خود نہیں کہتے، ان سے کہلوایا جاتا ہے۔ بے شک، بے شک۔ یہ جو دیکھتے ہیں خود نہیں دیکھتے، انہیں دکھایا جاتا ہے۔ یہ جاتے ہیں تو خود نہیں جاتے، انہیں بلایا جاتا ہے۔ یہ خود کدھر متوجہ ہوں تو نہیں ہوتے، انہیں بھیجا جاتا ہے، چونکہ سفیر ہوتا ہے، اور سفیر اپنی مملکت کی پالیسی کا تابع ہوتا ہے، اور ملک کی پالیسی کیا ہے؟ نبوت کی پالیسی یہ ہے کہ کفر کی مخالفت ہو، شرک کی مخالفت ہو، گناہ کی مخالفت ہو، شیطان کی ہزیمت ہو، اور ہر جگہ نور کے جلوے اور قبضے موجود ہوں۔ وہاں سے سفیر جب یہ حکم لے کے آتا ہے تو اس کی شکل صورت ایک ناقص، ایک بیمار بنا لے تو وہ جدھر جائے گا بیماری پھیلائے گا۔ صورت تیری نیکوں والی ہے مگر سیرت تیری بدکاروں والی ہے۔ تو یہاں یہ فرماتے ہیں کہ اے سیرت کے بدکار اور اے صورت کے نیکوکار، تمہیں شرم آنی چاہیے پروردگار کے سامنے اور حبیب کردگار کے سامنے۔ جب جاؤ گے تو تیرا منہ کالا ہوگا، اس لیے بہتر ہے کہ تو سفیر بننے کی کوشش نہ کر، تو سفیر نہ بن، تو ابھی تک تو فقیر نہیں بنا، تو سفیر کیسے بنے گا؟ تو اس بارگاہ کا فقیر بن تاکہ تیرا دل روشن ہو، تیرا سینہ پاک ہو، اور تجھ سے گناہ کو نسبت نہ رہے۔ اور جب مالک تجھے قبول کر لے اس وقت پھر جو صورت بھی اختیار کرے گا، جو بولے گا تو شفا ہوگی۔ معلوم ہے کہ جھوٹے مدعی، لباس کے فقیر ولی پیر، غوث کتب ابدال، یہ جھوٹے ہیں۔ اور جھوٹے کی پہچان کیا ہے؟ اس کے قول مختلف ہوتے ہیں۔ بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ یہ رٹے رٹائے الفاظ صوفیاء کے ان کے پاس جمع ہوتے ہیں۔ میں ہر قول پر رومی کا
شعر بطور دلیل پیش کر سکتا ہوں. رٹے رٹائے الفاظ، چنے ہوئے الفاظ نادیدہ نوبارز لوگوں کو جب یہ سناتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو عروج و کمال و وصل کی اور انتہا کی باتیں کرتا ہے. بندہ تو صاحب دل ہے، صاحب خبر ہے، وہی الفاظ دوسرے کو، وہی تیسرے کو، اور یہ خود نا آشنا ہوتا ہے. تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ایک اندھے نے دوسرے اندھے کو منزل پہ پہنچایا ہو؟ نہیں. اور کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ایک سویا ہوا آدمی دوسری جماعت جو سوئی ہوئی ہو اس کا وہ نوکر بھی ہو، چوکیدار بھی ہو، پہرے دار بھی ہو، ان کے کپڑوں کا خیال بھی رکھے، خوفتہ رہا خفتہ کہکنات بیدار. جو خود سو گیا وہ دوسروں کو کیسے جگائے گا؟ جو خود منزل سے ناآشنا ہے وہ تمہیں کیا خدا کا راستہ بتائے گا؟ بے شک. ان شعبدہ بازوں مکاروں اجاروں نالائقوں کو بالکل قریب نہ آنے دیا کریں. اگر یہ کرامت دکھائیں، یہاں ایک سوال پھر ہے، اگر یہ کرامت دکھائیں حجت الاسلام امام غزالی اور قطب الارشاد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، وہ ارشاد فرماتے ہیں اپنی اپنی تصنیفات میں احادیث کو وہ کوٹ کرتے ہوئے وہ اپنا بیان پیش کرتے ہیں کہ اگر یہ ہوا میں اڑنا شروع ہو جائیں، پانی پہ چلنا شروع ہو جائیں، آگ پہ چلنا شروع ہو جائیں، چھپی ہوئی باتیں ظاہر کرنا شروع ہو جائیں، دو آدمی آئیں اور بات پوچھنا چاہیں یہ کیسی ہے اور وہ بتا دیں، تو فرمایا یہ ولی اللہ کا کام نہیں ہے. شیطان کسی بندے کے اندر اثر مکمل کر لے تو وہ ہر چیز جانتا ہے، اور بندہ اپنے حمزات کو قابو کر لے تو چونکہ اس کا تعلق شیطان سے ہوتا ہے، اپنے حمزات کو قابو کر لے تو ہر آنے والے کے دل کی باتیں وہ حمزات بتا دیتا ہے. سبحان وہ ولی نہیں ہوتا، سبحان اللہ. وہ ولی نہیں ہوتا. اور آج کل اسی طرح وہ چلا کشی کرتے ہیں، یہ دنیا کماتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ. سبحان اللہ. جس تجارت میں تم پڑ گئے ہو اس میں نفع نہیں ہے، نہ تیرے پاس آنے والوں کو اور نہ تجھے. دنیا فانی ہے، تباہ ہے، فنا ہے. تم فنا کی طرف گئے، تم زوال لے کے اٹھے ہو، اور دوسرے لوگ چلا کرتے ہیں کہ میں کنارے ہو جاؤں ذکر اللہ اور ذکر نبی، حب نبی کے اثرات سے میں اپنی عادتیں بدلوں اور میں وہ عادت اختیار کروں جس پر اللہ کی رضا شامل ہو جائے اور نبی پاک کی ادا شامل ہو جائے. خدا کی اور ادا ہو مصطفیٰ کی. تو یہ چلے میں اس کو پختہ کرتے ہیں تاکہ بھوک لگے تو پرواہ نہ ہو، پیسہ نہ ملے تو پرواہ نہ ہو، کپڑے نہیں تو پرواہ نہ ہو، محل مل گیا تو پرواہ نہیں، جھونپڑی میں گیا تو پرواہ نہیں، بارش آئی تو پرواہ نہیں، برف آئی تو دھوپ آئی تو پرواہ نہیں. کیوں؟ نظر نشانے پر ہے، غذا ادھر سے مل رہی ہے، سبحان اللہ. نظر نشانے پر ہے، محبوب نے قبول کر لیا ہے، غذا روح اور دل اور دماغ کو مل رہی ہے، اس میں پرواہ نہیں. اور جو طالب دنیا ہوتے ہیں جب مصیبت آتی ہے بھاگ اٹھتے ہیں. بے شک. اس لیے ایسے پیر جو شریعت سے ان کو دیکھ کر شریعت کے آداب نظر نہ آئیں یا وہ وقتی طور پر شریعت کے پابند ہوں مگر دل روشن نہیں، اور کسی کامل کے پاس بیٹھ کر منزل تصوف، منزل ولایت، منزل مجاہدہ طے نہیں کیا، مشاہدہ نہیں، مجاہدہ نہیں، مراقبہ نہیں، اور کسی کامل پیر کی ہدایت کے مطابق تربیت نہیں، اور اس کے بعد اس کو خلافت نہیں، از خود پیر بن گیا اور ہے ظاہراً شریعت نظر آتی ہے، نمازیں پڑھتا ہے، داڑھی رکھی ہے، جبہ پہنے ہوئے ہے، مگر اندر سے اندھیرا اور باہر سے یہ عجیب سا لباس. یہ لوگ بھی ناقص ہیں اور یہ بھی آدھی منزل کے لوگ بھی نہیں ہیں. ان کے ہاتھ میں ہاتھ دینا بھی تباہی اور بربادی ہے. اور آسان طریقہ یہ ایک حدیث لوگ کوٹ کرتے ہیں، وہ یہ سبحان اللہ. وہ صحیح حدیث ہے، کوٹ یہ کرتے ہیں کہ اس کو ولی سمجھو جس کو دیکھ کر خدا یاد آئے. اور اگر یہی بات ہے تو واقعی صحیح بات ہے، اس میں شک نہیں ہے. لیکن اس ولی کو بار بار دیکھو، صبح بھی دیکھو، شام بھی دیکھو، دوپہر بھی دیکھو، رات بھی دیکھو، سحری کے وقت بھی دیکھو، سحری کے وقت بھی دیکھو، اس کو مجلس میں بھی دیکھو، تنہائی میں بھی دیکھو، سفر میں بھی دیکھو، حضر میں بھی دیکھو، فجر کے وقت بھی دیکھو، عصر کے وقت بھی دیکھو، سفر میں بھی دیکھو، گھر میں بھی دیکھو، اسے مردوں میں بھی دیکھو، عورتوں میں بھی دیکھو، بچوں میں بھی دیکھو کہ اس کی کیفیات کیا ہیں. اگر لمحہ لمحہ وہ خدا کی طرف بڑھ رہا ہے اور اسے ہر دفعہ دیکھنے کے بعد نورانیت بڑھ رہی ہے، ہر دفعہ دیکھنے کے بعد محبت بڑھ رہی ہے تو وہ سچا ہے. بے شک. بے شک.
اور بار بار دیکھنے سے جب محبت کا دیا بجھ جائے تو سمجھو اس کا اپنا بجھا ہوا ہے، سبحان اللہ اس کا اپنا بجھا ہوا ہے۔ اور پھر دوسری بات، ایک بات یہ ہے، دوسری بات کہ یہ تو آپ دیکھیں گے نا، میں دیکھوں گا، اس کو دیکھ کے خدا یاد آئے، لیکن 10-20 بار 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 دیکھنے کے بعد، مجلس میں بیٹھنے کے بعد پھر دیکھتے ہیں نتیجہ کیا رہتا ہے۔ بے شک لیکن ایک بار اور ہے، اگر وہی اللہ کا دوست محبت اور پیار سے دیکھے تو میں اور آپ دیکھیں تو خدا یاد آئے گا، اور وہ حضور و سرور میں ڈوب کر منظوری لے کر جب وہ دیکھے گا تو پھر خدا یاد نہیں آئے گا، بلکہ ہمیشہ خدا یاد رہے گا۔ سبحان اللہ یہ صاحب کمال کی دلیل کمال ہے، یاد رہے گا۔ یاد آنا اور بات ہے، یہ کتاب میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، آپ یہ تھوڑی دیر کے لیے یاد آئے گی، لیکن کتاب ہی آپ کو دے دوں یہ اور بات ہے، واہ واہ سبحان اللہ کتاب ہی میں آپ کو دے دوں یہ اور بات ہے۔ کتاب دکھانا اور ہے، کتاب دے دینا اور ہے، یاد آنا اور ہے، ہمیشہ یاد کا دیا جلا دینا یہ اور بات ہے۔ بے شک بے شک اس لیے یہ جادو ٹونے اور اس قسم کی باتیں کرنے والے یہ گمراہ لوگ ہوتے ہیں، اور ان کا قرب نقصان دہ ہے۔ بڑی بد نصیب ہیں وہ عورتیں اور وہ مرد جو اللہ اور اس کے محبوب کے قانون کو ٹھکرا کر وہ دنیا کی لالچوں میں پھنس کر وہ جادوگروں کے حوالے ہو جاتی ہیں۔ ان کے ایمان کو سخت نقصان پہنچتا ہے، دنیا میں تو وہ سمجھے نہیں، لیکن رسول اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں گے تو پھر فرمایا جائے گا میری شریعت کا مذاق اڑانے والوں سناؤ اب تمہارا حال کیا ہے۔ اللہ اس لیے احتیاط ضروری ہے، احتیاط ضروری ہے۔ تو میں دوسری ایک بات کر کے آج کے درس کو اسی پر ختم کرتا ہوں، وہ یہ کہ اس دریائے محبت میں، دریائے محبت کی طرف آنے والوں، جب دریائے محبت کے کنارے پر پہنچو تو استقامت سے بیٹھ جاؤ، استقامت سے بیٹھو، چونکہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد یہاں منزل پر پہنچانے والی کشتیاں چلتی ہیں، لیکن کبھی صبح چلتی ہوئی نظر نہیں آئی، کبھی دوپہر کے وقت نظر نہیں آئی، کبھی زور کے وقت نظر نہیں آئی، کبھی عصر کے وقت نظر نہیں آئی، گاہے ماہے آ بھی جائے تو جدا بات ہے، لیکن معمول ان کا کیا ہے؟ جب کائنات غفلت کے پردے میں سو جاتی ہے، سحری کا وقت ہوتا ہے، مدینے سے حکم ہوتا ہے چلاؤ کشتیاں، سحری کے وقت کشتیاں چلتی ہیں، تو طالبین جب بیدار ہوتے ہیں تو بس وہ پکڑتے کشتی میں بٹھاتے جاتے ہیں، اور جب کشتی رکتی ہے تو بارگاہ رسالت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ تو یہاں وہ فرماتے ہیں چونئی سباہ، چونئی سباہ نے دریائے درم یفگن خیش از خود رائے، درم یفگن خیش از خود رائے، سبحان اللہ تمہیں جب تیرنا نہیں آتا نا تو چھلانگ نہ مارنا، مر جاؤ گے، ڈوب جاؤ گے۔ کسی کے ہو کر چھلانگ لگاؤ گے تو وہ ڈوبتا ہوا بھی تمہیں پکڑ لے گا، لیکن از خود نہ چھلانگ لگانا، نہ تم دریا میں رہتے ہو، نہ تم تیراک ہو، نہ پانی کی لہروں کی مزاج سے آشنا ہو، نہ اس کی گہرائی سے واقف ہو، نہ اس کی گہرائی سے نجات حاصل کرنے کی قدرت رکھتے ہو، خود رائی بن کر اپنے خیال سے دریا میں نہ کودنا، مر جاؤ گے، بچانے والا بھی کوئی نہ ہوگا۔ تمہیں آسان طریقہ ہے کہ سیاح بھی تو تم نہیں ہو، تیراک بھی تو تم نہیں ہو، دریا کی کیفیت کے آداب کے واقف بھی تو نہیں ہو، کوئی آئے گا تیرنے والا، اس کے ساتھ 20 تیرنے والے ہوں گے، جب وہ قریب سے گزرے تو آواز دے کر ان کے پاؤں پکڑ لینا، وہ نہ ڈوبے گا نہ ڈوبنے دے گا۔ بے شک اس لیے از خود کوئی فیصلہ نہ کرنا۔ تو ساری گفتگو کا حاصل کیا ہے کہ عشق و محبت کی دولت جب مل جائے تو قرار نہیں ملتا بغیر محبوب اور معشوق کی بارگاہ میں حاضری کے۔ تو جو لوگ اس منزل حق کے آشنا اور واقف کار ہیں ان کی معیت میں رہو، ان کے پاؤں پکڑ لو، ان کے ہاتھ پکڑ لو، وہ جب بھی اٹھائیں گے آپ کو تو درے محبوب پہ پہنچا کے ہی چھوڑیں گے۔ اللہ انشاءاللہ ناقصوں سے دور رہو،
کاملوں کے قدموں کی خاک بن کر رہو۔ یہ ہے درس تصوف، اور متصوفین کا ہے یہ معمول، اور یہ ہے ان کا آغاز و ابتدا و انتہا، اور یہی لوگ ہیں پوری کائنات میں اسلام کی روح اور قرآن کا فیض اور نبوت کے جلوے اور توحید کے راز کائنات میں تقسیم کرنے والے، یہی صوفیاء ہیں۔ خداوند تعالیٰ ان کا فیض سدا سلامت رکھے اور ان سے محبت کرنے والوں کو سدا کامیاب رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے حسب معمول، چونکہ آپ کا یہ درس یہاں راول پنڈی میں نہیں ہو رہا، بلکہ بیٹھے تو ہم یہاں ہیں، مگر اس درس کو آپ کی معیت کے ساتھ 170 ممالک میں دیکھا جا رہا ہے۔ تو اب یہ وہ ذکر بھی سنتے ہیں اور اس دعا میں وہ شامل بھی ہوتے ہیں۔ آؤ ان کو ساتھ ملا کے ہم تھوڑی سی 2-4 ضرب دل پہ لگائیں تاکہ دل کی کیفیت ذرا مختلف ہو جائے۔ اللہ ہو 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 اللہ جل جلالہ لا الہ الا اللہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا ھو الحی القیوم واتوب الیہ۔ انکسار، عز اور پیار کے ساتھ اللہ کے حضور روحانی خیرات نبی پاک کے وسیلے سے حاصل کرنے مانگنے کے لیے اپنے ہاتھ پھیلائیں۔ الہ العالمین بحرمت سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی پاک کے مقبول غلاموں کے وسیلہ سے آل بیت اطہار امہات المومنین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اللہ کریم تیرے مقبول محبوب اولیاء کرام، تیرے مقربین ملائک اور تیری انگنت صفات اور تیری بے پناہ رحمت، اس کے توسل سے اے اللہ آج کی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور اس قبولیت کے بدلے جہاں جہاں نور ٹی وی دیکھا جا رہا ہے ان سب کے گناہ معاف فرما، جہاں جہاں نور ٹی وی کی سکرین پر محبت والے بیٹھے ہوئے ان سب کو، جہاں جہاں نور ٹی وی کے فیضان سے منور ہونے کے لیے اس کی سکرین کے سامنے زانو محبت طے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور دل کے کشکول لیے انتظار میں ہیں، اللہ ان سب کے برتنوں کو نور کی بارش سے بھرپور فرما دے۔ الہی سب کی روحیں بیدار فرما، سب کے دل منور فرما، سب کی زبانوں کو ذکر اور اس کی لذتوں اور چاشنی سے آراستہ فرما، سب کی نگاہوں کو پاکیزگی عطا فرما، سب کے نفوس کو بغاوت سے ہٹا کر اطاعت کے درجے پر فائز فرما۔ الہ العالمین پچھلے گناہوں کی معافی کے ساتھ آئندہ نیکیوں کی توفیق کے ساتھ ساتھ اپنی بارگاہ میں، اپنے محبوب پاک کی بارگاہ میں قبولیت کا اعزاز عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مشکل والوں کو مشکلات سے نجات عطا فرما، تنگ دستوں کو تنگ دستی سے نجات عطا فرما، لا اولادوں کو صالح اولاد عطا فرما،
وہ لوگ کہ جن کی بچیاں، جن کے بچے تابعدار نہیں، اللہ ان کو اپنے والدین کے قدموں میں سدا بیٹھ کر زندگی گزارنے کی سعادت نصیب فرما۔ جن کی اولاد نہیں انہیں اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہے انہیں اولاد کی خوشیاں عطا فرما، ہر نیکی میں کامیابی عطا فرما، اور دنیاوی دے اور دنیا سے 20 گنا زیادہ قیامت کی سعادتیں عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔